ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का। उस वक्त ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा अब हम आएंगे, हमारे पास बड़ी शानदार टीम है और हम पाकिस्तान को वापस पैरों पे खड़ा करेंगे और उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत तजर्बा, हम फटाफट कर लेंगे। इन्होंने बाद में किया क्या वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इनके दावे उस वक्त क्या थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराकर जर्नैल इनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे और इनको इक़्तिदार में लाया जा रहा था, इनके मुकदमात ख़त्म करके। ज़रा ये इनके आप बड़े बड़े दावे सुनिए। पहले नवाज शरीफ। समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका देती है, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। जी आपने सुना, ये शुरू किया नवाज शरीफ से, उसके बाद फिर आपने देखा जो इख्तिताम पे एक क्लिप था उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास टीम है, हम जानते हैं कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। अब जो पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिस पाकिस्तान के तमाम मुआशी आदाद शुमार बेहतर थे, आलमी सतह पे काफ़ी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में थे, दहशतगर्दी लगातार कम हो रही थी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई जो है वो तो हर दौर में ही ज़्यादा रही, लेकिन इमरान खान ने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया। कोरोना वायरस के आने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ गई थी उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। ये ऐसे तजर्बाकार आए या इन्हें लाया गया कि इन्होंने आने के बाद पाकिस्तान के किसी एक शोबे को भी एक कदम आगे नहीं चलाया बल्कि गड़ों में फेंक दिया। आज गुर्बत पहले से ज्यादा, महंगाई पहले से ज्यादा, बेरोजगारी पहले से ज्यादा और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पहले से बहुत कम, कर्जे पहले से बहुत ज्यादा, आम आदमी की कमर इन्होंने तोड़ कर रख दी है, दहशतगर्दी पहले से कई गुना ज्यादा। ये सारा कुछ क्यों? क्या ये लोग वाकई इतने नालायक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ एक बिल्कुल ही नालायक और नकम्मा आदमी है। ये बात नहीं है। नवाज शरीफ जैसा आदमी भी इस मुल्क को चला सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि उस्मान बुज़दार को अगर 10 साल तक के लिए आप पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए और फिर उसे कोई फौजी जर्नैल छेड़े ना, तो वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। सियासतदान जितना भी नालायक होना वो जर्नैल से ज्यादा काबिल होता है। सियासतदान नालायक तरीन, सबसे बदतरीन सियासतदान भी आप उठाकर लाएंगे ना तो वो एक सर्विंग जर्नैल से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जर्नैल बेचारा नौकरी करता है और उसको अपनी नौकरी से बाहर दिखाई नहीं देता, फिर उसको यस बॉस कहना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे। बैरूनी आका भी होते हैं, अंदरूनी आका भी होते हैं, तो उसको चलना पड़ता है। फिर उसकी बड़ी महदूद सोच होती है, बहुत छोटी सोच होती है। जबकि सियासतदान, उसने पब्लिक को वापस जवाब देना होता है, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है। उसे पता है कि अगले इलेक्शन में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर उसने डिलीवर ना किया तो। उसे पब्लिक का खौफ भी होता है और वो कोई भी फैसला करते वक्त अवाम का मजमूई मफाद देखता है। तो सियासतदान हमेशा जर्नैलों से बेहतर रहते हैं। डिक्टेटर्स के दौर में पाकिस्तान में कुछ मंसूबे जरूर बने, लेकिन पाकिस्तान पीछे ही गया। अयूब खान ने गद्दारी का कार्ड सबसे पहले खेलना शुरू किया, याह्या खान ने मुल्क ही तोड़ दिया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ और मंशियात का कल्चर लेके आ गया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मंशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर लेकर आ गया, फिर उसने जहादियों की तंजीमें बना के खड़ी कर दी, फिर परवेज मुशर्रफ ने जी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और अमेरिका के आगे लेट गया, और फिर अमेरिकन जंग को अपने मुल्क के अंदर धकेल कर ले आया। 70,000 लाशें हमने फिर उठा ली। तो हर दौर के जर्नैल ने पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचाया। आज आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं सेम। आसिम मुनीर साहब का कोई फर्क नहीं है जो बाकी डिक्टेटर पाकिस्तान में करके गए, एग्जैक्टली वही काम ये कर रहे हैं। और जिन लोगों को लाए, देखे मैंने तो अभी सियासतदानों के आपको स्टेटमेंट सुनाए ना, असल में ये डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि इनके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। लोग इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। अगर इस्तेहकाम होता तो पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चलता, अगर कारोबारी जिंदगी चलता तो टैक्स इकट्ठा होता, जब इनके पास ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते।
لیکن یہ سب کچھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا. ان لوگوں کے کلپ تو آپ نے سن لیے, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے جو اخبارات میں چھپ گئے تھے؟ میڈیا میں کئی دنوں تک اس کے اوپر بہت سارے ٹاک شوز کروائے گئے کہ عاصم منیر صاحب نے معیشت سنبھال لی. کامران خان صاحب ہیں, انہوں نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے جس میں انہوں نے کہا کہ عاصم منیر نے کمر کس لی, عاصم منیر نے پاکستان کو سنبھال لیا, عاصم منیر نے پاکستان کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا, اور بہت کچھ کہا گیا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی معیشت کا. یہ دعوے کرتے رہے اور ہم ڈوبتے رہے. یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ یہ سعودی عرب اور مختلف عرب ممالک کے دورے کر کے آئے اور انہوں نے کہا آ کر کہ میں تو بہت ساری سرمایہ کاری لانے والا ہوں. یہ تاجروں سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ میں $100 ارب پاکستان میں لانے والا ہوں, لیکن $1 ارب بھی پاکستان میں نہیں آیا سرمایہ کاری کے نام کے اوپر. سرمایہ کاری تو مائنس میں جا رہی ہے. لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر, وہ ان کے اپنے عزیز ہیں محسن نقوی, وہ یہ کہتے ہیں کہ $100 ارب تو پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں. عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ $100 ارب وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے. ان کے عزیز محسن نقوی بتاتے ہیں نہیں $100 ارب پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں, اور مجھے جناب 2-4 بندے الٹے لٹکانے پڑیں گے. تو میں آپ کو پتا کر کے بتا دیتا ہوں کہ پیسے کیسے واپس آئیں گے. آپ اندازہ کریں, یہ ان کی سوچ ہے. اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ ملک چلائیں گے. تو ہوا یہ کہ سعودی عرب نے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے اور بات چیت کی تو ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں تھا. یہ آج تک کوئی ایک بھی منصوبہ ایسا نہیں دے سکے جس میں کوئی سرمایہ کار دلچسپی لے اور وہ آ کر پیسہ پاکستان میں لگائے. الٹا پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پہلے کئی حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں, یعنی آپ فرض کر لیں کہ نواز شریف, بے نظیر, عمران خان, ان کی حکومتیں ہی رہی ہیں نا, یا کاف لیگ, ان حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں جو سرمایہ کار یا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں آئی تھی, وہ ساری کی ساری اس دور میں پاکستان کو چھوڑ کر جانا شروع ہوگی اور چلی گئی. ان کی ترجیحات کیا ہے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ناظرین خبر دیکھیں, خبر آپ پڑھیں گے آپ کو غصہ تو آئے گا, لیکن خبر آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. قائمہ کمیٹی ہے جی داخلہ کی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بل منظور کر لیا کہ سابق اراکین پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ دیا جائے. اب یہ دیا کس کس کو جائے گا؟ جو سابق ارکان ہیں جو ریٹائر ہو گئے, چلے گئے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی چلے گئے وہ اب پاکستان کی کون سی خدمت کر رہے ہیں اور کس لیے انہیں یہ پاسپورٹ چاہیے؟ یہاں پہ تو جو آتا ہے لوٹ مار کر کے جاتا ہے, پاکستان مزید پیچھے جاتا ہے. تو ان پارلیمنٹیرینز نے ایسا کون سا تیر مارا یا ایسا کون سی قانون سازی کی, ایسا کون سا کام کیا کہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہیں بلو پاسپورٹ تا حیات جاری کر دیے جائیں کہ جب تک آپ مرتے نہیں ہیں, مرتے دم تک آپ کے پاس بلو پاسپورٹ ہو گیا, آپ دنیا میں جہاں مرضی ٹریول کریں آپ کو خصوصی مراحت میسر رہے گی. کیوں بلو پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ اور ایک اور چیز دیکھیں, ان کی بیویوں کو بھی ملے گا, اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو بھی بلو پاسپورٹ ملے گا. ہمارے بچے 18 سال کی حد اور ان کے بچے 28 سال کی حد. آپ اندازہ کیجئے, یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز اگر کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی 18 سال کا انڈر ایج ہے تو 18 سال تک کے لیے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس کو نتھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کے اپنے بچے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی 28 سال تک کی انہوں نے حد رکھ لی کہ 28 سال تک ہمارے جو زیر کفالت بچے ہیں 28 سال کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے نا, تو 28 سال تک 10 سال ایکسٹرا انہوں نے لے لیے کہ جناب 28 سال تک کا بچہ زیر کفالت ہمارا ہے تو اس کا بھی آپ بلو پاسپورٹ ہمیں دیں گے اور ہم اس کو انجوائے کریں گے. تو آپ اندازہ کر لیں ناظرین, یہ ہے ان کی پریورٹیز اور اس طریقے سے یہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. تو جب ایسے پاکستان کو چلائیں گے تو حالات پاکستان کے وہی رہیں گے جو آج ہیں. دیکھیں گندم کے بارے میں آپ کو بار بار کہتا رہا نا, وہ ان کی ترجیح میں نہیں ہے. IMF کے کہنے کے اوپر انہوں نے گندم کی خریداری بھی بند کر دی اور پرائیویٹ لوگوں نے خریدنا شروع کر دی. اب اس وقت جو کسان نے گندم بیچی ہے وہ 2500 سے 3500 روپے فی من کے آس پاس بیچی ہے. کوئی 2800 میں بیچ گیا, کوئی 3200 میں بیچ گیا, کوئی 3500 میں بیچ گیا جس کا داؤ لگ گیا. لیکن اس وقت جو مارکیٹ کے اندر قیمت ہے گندم بکنے کے فوراً بعد جب کسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو 4200 روپے سے لے کر 4500 روپے من تک ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو نومبر دسمبر میں یہی گندم آج آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں یہ 4500 سے 5000 تک من ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر چلی جائے. یہ جملہ آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پاکستانی کسانوں کو فائدہ نہیں دینا چاہ رہے. سرکار ایک ریٹ مقرر کرتی, اس ریٹ پہ کسانوں سے گندم لیتی اور اس سے فائدہ بھی ہوتا, کسان کو بھی ہوتا, سرکار کو بھی ہوتا, پاکستانیوں کو بھی ہوتا, اور آٹے کی قیمت بھی کنٹرول میں رہتی. لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا, سارا کچھ دے دیا مافیا کے ہاتھ میں. مافیا ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ سستی گندم خریدتے تھے کہ یہ 4 مہینے کی دیہڑی ہوتی ہے سیدھی سیدھی. کیسے 4 سے 6 مہینے کے اندر آپ اپنا پیسہ ڈبل کر لیتے ہیں, ڈبل نہیں کر لیتے تو آپ 50% کما لیتے ہیں.
آپ گئے کسان کے پاس, آپ نے فرض کریں 3,000 روپے میں گندم خریدی اور آپ 2 مہینے کے بعد 4,000 روپے میں بیچ دیں, تو آپ دیکھیں نا, آپ نے 3,000 پہ 4,000 کما لیا. اب کوئی بھی بزنس 2 مہینے میں اتنا پیسہ نہیں دیتا, اور اگر آپ ویٹ کریں اور گندم کو پیس کے بیچیں تو آپ پیسہ اپنا ڈبل کریں. یہی پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار ہیں وہ کر رہے ہیں, اور انہی چیزوں میں پیسہ ہے پاکستان میں کہ غریب کو لوٹی جاؤ. اب 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ بیرون ملک سے درآمد کرنی پڑ رہی ہے. ملک میں غذائی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. 20 لاکھ ٹن گندم پاکستان کو باہر سے درآمد کرنی پڑے گی. 35 لاکھ ٹن سے زائد گندم کا شارٹ فال اس وقت موجود ہے, اور یہ سرکاری رپورٹ ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. اب یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ سے بھی لی جا سکتی ہے. حالانکہ رشیا اور یوکرین میں دنیا کی بہترین گندم جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. وہاں سے آپ لے سکتے ہیں سستی گندم, آپ خطے میں لے سکتے ہیں سستی گندم, لیکن یہ گندم آپ خریدیں گے, بہت ممکن ہو سکتا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی سے یا ان سے لے لی جائے. لیکن گندم کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے, اور یہ بحران جان بوجھ کر پیدا کیا گیا. یہ 2022 میں اقتدار میں آئے گندم کا بحران, 2023 میں گندم کا بحران, 2024 میں پھر بحران, 2025 میں پھر بحران, اب 2026 میں پھر بحران. 1 سال بھی انہوں نے نارملائز نہیں ہونے دیا. مریم نواز کے 3 سال ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے, تینوں سالوں میں گندم کا بحران رہا ہے. اور پریورٹیز کی بات ہم کر رہے تھے نا, تو نیلم جینم ایک منصوبہ ہے جس کا سرچارج آپ بھر رہے ہیں. جب بھی کبھی آپ اپنا بل اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں نیلم جیلم ایک سرچارج لگا ہوتا ہے. وہ پتہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کہ ہم ایک نیلم جیلم کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, وہاں سے بہت سستی بجلی پیدا ہوگی. وہ بجلی ہم پاکستانیوں کو دیں گے, اور اس طرح پاکستانی جو ہے وہ سستی بجلی استعمال کر سکیں گے. لیکن ہوا کیا کہ اب اس منصوبے کو بند کر دیا گیا, اور 2028 تک اس منصوبے کو فریز کر دیا گیا کہ اس کے اوپر اب پیسہ نہیں ڈالا جائے گا. جب 2028 میں اس منصوبے کو دوبارہ شروع کریں گے نا, تو آپ میرے سے لکھ کر لے لیں. ایک تو اس کا ڈیزائن ہی پہلے انہوں نے خراب کیا, دوسرا آپ میرے سے لکھ کر لے لیں کہ یہ پہلے سے کئی گنا زیادہ لاگت کا منصوبہ بن چکا ہوگا. 969 میگا واٹ کا یہ منصوبہ تھا, 700 میگا واٹ کا آزاد پتن منصوبہ تھا, 1124 میگا واٹ کا کوہالہ والا منصوبہ تھا, 8 میگا واٹ کا ایک اور منصوبہ تھا. اب یہ سارے منصوبے انہوں نے بند کر دیے. یہ منصوبے سستی بجلی بنانے والے منصوبے ہیں. لیکن اگر سستی بجلی بن گئی تو پھر آئی پی پیز کی مہنگی بجلی کون خریدے گا؟ اور پھر آئی پی پیز کو جو آپ اضافی پیمنٹ دلواتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام کے اوپر, وہ پھر کون دلوائے گا؟ اور اس کا کمیشن ان کی جیبوں میں کیسے جائے گا؟ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی سے بجلی نہ بنائیں, وہ انڈیا بنا لے گا, وہ آپ انڈیا پہ چھوڑ دیں. دیکھیں نا, یہی پانی انڈیا سے آ رہا ہے, انڈیا اس پانی پہ بجلی بنا رہا ہے. جب یہ پانی پاکستان میں داخل ہوتا ہے, پاکستان اس پانی کو کچھ نہیں کرتا, یہ پانی سیدھا سمندر میں جاتا ہے, اور پاکستان اس سے بجلی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ بڑے بڑے جائنٹس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے, اور وہ آئی پی پیز کے ذریعے سے بجلی بنا رہے ہیں. وہ 100 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے, بناتے 10 میگا واٹ ہے, پیسے 100 میگا واٹ کے لیتے ہیں. آپ کا اپنا وفاقی وزیر پانی اور بجلی وہ یہ کہہ چکا ہے, لغاری, وہ یہ کہہ چکا ہے کہ 1 یونٹ کا استعمال کرنے کے بعد عوام کو 4 یونٹ کے پیسے دینے پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ اور وہ معاہدے جو ان لوگوں کے ساتھ کر لیے گئے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں, ہم آپ کو پیسہ دیتے چلے جائیں گے. اور اگر کہیں ہائیڈرل بجلی بن جاتی ہے یا یہ پانی سے سستی بجلی بنا لیتے ہیں, تو پھر تو عوام کہیں گے ہمیں یہ والی بجلی دو, ہمیں یہ آئی پی پیز کی مہنگی بجلی نہیں چاہیے. تو پھر آئی پی پیز کہاں جائیں گے؟ ان کو پیسہ کون دے گا؟ اور کمیشن ان کی جیبوں میں کیسے آئے گا؟ یہ ہے وہ سارا گھٹیا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں, جو منصوبے قوم کو بناتے ہیں نا, انہیں آگے نہیں چلنے دے رہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو, لاہور ایئرپورٹ کو اور کراچی ایئرپورٹ کو بیچنا ہے, ان 3 ایئرپورٹوں کی نجی کاری کے لیے انہوں نے سسٹم میں ڈال دیا. اب ان ایئرپورٹس کی توسیع کے لیے منصوبے آ گئے, یعنی ان کو بیچنا ہے تو ان پہ قوم کا اربوں روپیہ پہلے لگاؤ, پھر بیچ دو. کیسا ہے؟ ابھی 200 ارب روپیہ انہوں نے رکھ لیا اسلام آباد ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے, جبکہ کھاریا موٹر وے کے لیے بھی 200 ارب روپیہ انہوں نے رکھ لیا. یہ وہ منصوبے ہیں جو بجلی سے زیادہ ضروری نہیں ہے, سستی بجلی سے زیادہ ضروری نہیں ہے, لیکن ان منصوبوں پہ کام کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں بیچ دینا ہے بعد میں. اور جن منصوبوں پہ کام ہونا چاہیے ان کو روک دیا گیا ہے تاکہ آئی پی پیز کی مہنگی بجلی خریدنے پہ قوم مجبور ہو جائے. ناظرین, یہ رنگ باز ہے, انہوں نے رنگ بازی کی ہے ہمیشہ. ابھی یہ نارووال کا ایک واقعہ ہے, یہ جاگو والوں نے اس کو رپورٹ کر دیا, خبر چلا دی اس کی, ورنہ یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا. ہوا یہ کہ مریم نواز کے نام کے اوپر وہاں پہ صوبائی وزراء نے جا کے ویل چیئر اور الیکٹرک سکوٹیاں جو ہیں وہ بانٹ دی معذور بچوں میں.
ایک معذور بچہ ہے اس کو ساتھ بٹھایا ہوا انہوں نے, دوسرا معذور بچہ ہے اس کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا انٹرویو میں. ایک کو ملی تھی ویل چیئر اور ایک کو ملی تھی الیکٹرک اسکوٹی تاکہ وہ اپنی زندگی میں تھوڑا نارمل ہو پائے. وہ جب پروگرام ختم ہوا, مریم نواز کی ٹیم واپس گئی تو جناب انہوں نے, جنہوں نے پروگرام کروایا تھا انہوں نے باہر جانے سے روک دیا. انہوں نے کہا جی یہ ویل چیئر ہمارے حوالے کریں واپس اور یہ اسکوٹی بھی ہمارے حوالے کریں واپس, بس ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے دی تھی. اور وہ بچے بیچارے بیٹھے ہوئے بور ہو کے انہوں نے کہا جی ہماری ویل چیئر بھی واپس لے لی, ہماری اسکوٹی بھی واپس لے لی اور یہ بھی رپورٹ ہو گیا. تو اسی طرح انہوں نے قوم کو کہا جی 300 یونٹ تک بجلی ہم آپ کو مفت دیں گے. قوم کو پتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں, قوم نے ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالے, قوم نے ان کو مارے لتر اور ان کو کیا ریجیکٹ. قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. یہ بوٹ پالش کر کے تسموں کے ساتھ لٹک کے اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد چلو وعدہ تو پورا کر لو, انہوں نے پھر بھی وعدہ پورا نہیں کیا. اور سیدھی سی بات ہے, ان کو پتا ہے قوم نے ان کو ووٹ تو دیا نہیں, تو یہ قوم کے بارے میں کیوں سوچیں. یہ تو نواز شریف ماضی میں کہتا رہا ہے نا کہ جو لوگ اقتدار میں چور رستے سے آتے ہیں وہ کبھی بھی عوام کا خیال نہیں رکھتے. تو آج نواز شریف چور رستے میں اپنے خاندان سمیت اقتدار میں آیا تو وہ خیال کیسے رکھے گا. شہداء کے لواحقین الگ شکوے کر رہے ہیں, گلے کر رہے ہیں. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, صابر خان صاحب یہ آصف شہید کے بھائی ہیں جو بلوچستان میں شہید ہوئے. بلوچستان میں بہت سارے پولیس والے شہید ہوئے نا, پہاڑوں پہ لاشیں پڑی رہی, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اب یہ شہید کا بھائی یہ بتاتا ہے کہ ایف سی نے 2 کلومیٹر دور تھی ایف سی, وہ مدد کے لیے نہیں آئے. انہیں جناب ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, نوکری سے ادھر ادھر ہٹا دیا جاتا ہے, لیکن ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے, ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے. ہمارے لوگ مارے جا رہے تھے اور وہ مدد کے لیے نہیں آ رہے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ جناب بہت بڑی تعداد میں پولیس والے استعفے دے رہے ہیں. یہ ایک شہید پولیس والے کا بھائی بتا رہا ہے, میرے بھائی نے 12 گولیاں سامنے سے کھائی ہیں. میرا بھائی دلیر آدمی تھا, بزدل نہیں تھا اپنے بھائی کا. اس نے بتایا, انہوں نے کہا لاشیں پہاڑوں پر پڑی رہی 3 دن, کوئی وہاں پہ اٹھانے والا نہیں تھا. آپ میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. پولیس والے نوکریوں سے استعفے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں لاشیں لے کے کہاں جاؤں. یہ ناظرین بلوچستان کی صورتحال, اور آج یہ یہی صورتحال کشمیر میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر کے لوگ ڈٹ گئے, وہ کھڑے اپنے موقف کے اوپر, اور وہ سرکاری ملازم جو تنخواہ دار ملازم ہے اس سے ہارنے کو تیار نہیں ہے. آفرین ہے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ بھی اور ان لوگوں پہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی, خاص طور پہ خواتین, انہیں تو میں کہوں گا آفرین ہے. دیکھیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں عمران خان کو اس کے لوگ چھوڑ گئے, عمران خان کو یہ بندہ چھوڑ گیا, وہ بندہ چھوڑ گیا, یہ تصویر آ گئی, دیکھیں اتنے لوگ عمران خان کے ساتھ تھے, یہ سارے آج نہیں ہیں. کیا یہ سارے کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں خود اپنی مرضی سے چلے گئے, یا انہیں کوئی لالچ دے کر لے گیا, یا یہ نظریاتی طور پہ عمران خان سے اختلاف کر کے چلے گئے؟ وہ بھائی ان کے اوپر بندوقیں لے کے چڑھ گئے تھے, جرنیلوں نے فیصلہ کر دیا تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ٹرینڈ کمانڈوز نہیں ہوتے, وہ کوئی بندوقوں سے نہیں لڑ سکتے. وہ بیچارے سیاسی لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے مار مار کے بیڑا گرک کر دیا. کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, انہوں نے کسی کی بہو اٹھا لی, ہر ایک کے بیڈ روم کے اندر یہ گھس گئے. لوگوں کی اپنی عزت بھی ہے, کسی کا کاروبار بند کر دیا. ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے انہوں نے بلیک